बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के शो में हम जिक्र करेंगे कि पीटीआई का आज का जो जलसा था वो मनसूख किया गया और बाकायदा तौर पर बानी पीटीआई के हिदायत पर ही मनसूख किया गया है और इस हवाले से राब्तों की इतलात भी सामने आई है। इस पर बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जलसा तो मनसूख किया गया और 8 सितंबर तक ले जाया गया है, लेकिन दूसरी जानिब पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत इस वक्त मंजर आम पर है, उनके दरमियान एक फूट की सी फिजा है। ऐसी सूरत हाल क्यों डेवलप हुई और जलसे की मनसूखी को लेकर क्यों मुतजाद आरा सामने आ रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल के दौरान बानी पीटीआई की सहाफियों से गुफ्तगू करने पर पाबंदी की हिदायत की है कि वो सहाफियों से बातचीत ना करें। और इसके साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट में जो मुबारक सानी केस का मामला था उसका क्या अहवाल हुआ और क्या रिमार्क्स आए, क्या दलाल सामने आए और फैसले में तब्दीली जो सामने आई है इसका क्या इम्पैक्ट जो है इस वक्त ओवरऑल मौजूदा सूरत हाल पर पड़ेगा। बात करने के लिए पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद है, जुबैर अली खान, खालिद जमील, सलमान अनीस और बिशारत राजा। मैं सबसे पहले तो जुबैर अली खान आपसे जानना चाहता हूं, ये आज पीटीआई का जो जलसा मनसूख हुआ, जाहिर है हम देखते हैं कि जब भी कोई जलसा होता है पीटीआई का माजी करीब में एक रिकॉर्ड जो हमारे पास मौजूद है उसमें हुकूमत एनओसी आखिरी वक्त पे जो है वो मनसूख कर देती है। लेकिन दूसरी जानिब हमने देखा कि आज एक एहतजाज की सी सूरत हाल भी रही है मजहबी जमातों के हवाले से भी, और फिर बल्कि जब वो एहतजाज करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच जाते हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं होता। दूसरी जानिब पीटीआई को जलसा मनसूख करना पड़ता है और कारकुनान को आज तरनोल पे भी रोका गया है। तो ये हुकूमती पॉलिसी में एहतजाज को लेकर मुख्तलिफ जमातों के हवाले से तजाद क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज जो कल पूछा जा रहा था कि बानी पीटीआई कौन होता है सवाल पूछने वाला, आज उन्होंने अपनी पावर जो है, जो शो ऑफ स्ट्रेंथ है, जिस जलसे का मकसद जो होता है वो यही शो ऑफ स्ट्रेंथ होती है। और आज इमरान खान ने ये साबित किया कि उनकी इतनी स्ट्रेंथ है कि उनके पास अडियाला जेल में जो है वो कैदी को सुबह जगाया भी जाए और उनके पास जो है उनका पैगाम उन तक पहुंचाया जाए और उनसे ये गुजारिश की जाए कि जलसा जो है वो मनसूख कर दें। तो एक चीज जो अवामी ताकत है, जो अवामी मकबूलियत है, उसका तो अंदाजा हुक्मरानों को भी है, इक़्तिदार के ऐवानों में जो लोग बैठे हुए हैं उनको बखूबी है। इसीलिए अलग सुबह ही बानी पीटीआई के साथ जो है वो मुलाकात करवाई गई। हमने देखा कि अडियाला जेल के अंदर जिस तरह आज भी ये हिदायत दी गई है कि वो सहाफियों से गुफ्तगू नहीं कर सकते। पिछले हफ्ते ये अडियाला जेल के हुकाम जो है वो इमरान खान से सियासी रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान ये टोकते रहे कि आप सियासत के ऊपर बात नहीं कर सकते, लेकिन आज सुबह सवेरे ही जो है वो आजम स्वाति को प्रोटोकॉल के साथ पहुंचाया गया। ये कोशिश की गई कि ये सारी रात जो है ये एंगेजमेंट जारी थी और कोशिश की जा रही थी कि किसी तरीके से ये जलसा जो है वो मनसूख कर दिया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रेशर था। क्योंकि अली अमीन गड्ढापुर साहब जो खैबर पख्तूनख्वा के से काफिले से की सूरत में आ रहे थे, उनके पास क्रेनें भी मौजूद थी, उनके पास अफरादी कुव्वत भी मौजूद थी, उनके पास तमाम वो मशीनरी मौजूद थी जो कि रास्ते में आने वाली तमाम रुकावटों को दूर कर सकती थी। तो हुकूमत को ये बखूबी अंदाजा था, असल हुक्मरानों को बखूबी अंदाजा था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके से बज़िद है कि एनओसी के बगैर जलसा करेंगे और अगर ये जलसा हो जाएगा, जलसा करने की इजाजत तो दी नहीं जा रही थी, रुकावटें खड़ी की जानी थी, तशद्दुद होता, तसादम होता, तो उस तसादम की सूरत में हुकूमत को बैकफुट पर जाने पड़ता ही पड़ता। तो इसलिए हुकूमत को अब थोड़ी सी इमरान खान के साथ एंगेजमेंट भी शुरू की है और बुनियादी तौर पर यही पैगाम दिया गया है और उसी की बुनियाद पर जो है वो जलसा अब मनसूख हुआ है। इमरान खान ने इसके बदले में एक तो ये एनओसी जो है वो 8 सितंबर की, आपने देखा कि जब ऐलान हुआ कि 8 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम स्वाति ने ऐलान किया कि वो जलसा करेंगे, तो आधे घंटे बाद वो एनओसी भी मंजर आम पर आ गया। हालांकि उसके लिए कोई दरखास्त नहीं दी गई थी, कुछ भी नहीं हुआ था। इससे पहले तहरीक इंसाफ जो है वो दरखास्तों के लिए दौड़े लगाती थी, लेकिन उनकी दरखास्त जो है वो मंजूर नहीं होती थी। लेकिन आज अचानक से ये सारी चीजें जो है वो उनकी मानी गई है, दरखास्त भी मंजूर हो गई और 8 सितंबर का टाइम भी
पूरा उतरेंगे या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वक्त ही बताएगा। अच्छा, इस पे मजीद भी थोड़ी सी बात करते हैं। मैं खालिद जमील से आपसे जानना चाहता हूं, जैसे ही गुज़िश्ता रोज एनओसी मनसूख हुआ, आज हमने देखा कि ज़ाहिर है जो सियासी क़यादत थी पीटीआई की वो बज़िद थी जलसा करने के हवाले से, और उन्होंने तरनोल के मकाम के हवाले से बाकायदा अनाउंस भी किया था। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही ये एनओसी मनसूख होता है, अगले दिन जो भी जलसे का मकाम होता है वहां पे पुलिस पहुंच जाती है, पकड़ धकड़ शुरू होती है, गिरफ्तारियां कर ली जाती हैं। तो क्या हुकूमत खुद भी कोई इंतशार चाह रही थी? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये जलसा मनसूख नहीं हुआ, रीशेड्यूल हुआ है। और जैसे जुबैर अभी कह रहे थे कि एनओसी 22 तारीख का कैंसिल किया गया, लेकिन साथ ही सुबह बगैर दरखास्त किए डिप्टी कमिश्नर ने 8 सितंबर का इजाजतनामा जारी कर दिया। उसके साथ कुछ कंडीशंस लगाई हुई हैं, और साथ जो यहाँ पर डीआईजी ऑपरेशन है और डीआईजी सिक्योरिटी है, एसएसपी सिक्योरिटी और ऑपरेशन है, उनको भी सीसी किया गया है कि ये इस जलसे की सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी आपकी जिम्मेदारी होगी, जिले इंतजामिया सिक्योरिटी भी फराम करेगी। तो ये इसके अंदर आपको चेंज जरूर नोट करना चाहिए। और दूसरा जो है कि ये मामला दूसरा जो है कि देखें, जो इस बात को आप इख्तिलाफ राय कह रहे हैं या जिस बात को आप जिद कह रहे हैं, ये इस वक्त ये पीटीआई की लीडरशिप की जिद नहीं है, ये पाकिस्तान की अवाम की जिद बन चुकी है। आप 8 फरवरी का इलेक्शन उठा लें, उससे पहले की तमाम सियासी सरगर्मियां उठा लें, 8 फरवरी के बाद की सियासी सरगर्मियां उठा लें, आप डंडे के ताकत के ऊपर, आप रियासती जबर की ताकत के ऊपर, आप हुकूमत के जो रियासती मशीनरी होती है उसके हथकंडों के तहत लोगों को मजबूर तो कर लेंगे कि आप कैद करेंगे, बंद करेंगे, जेलों में डालेंगे। 16 एमपीओ के तहत जो है कि आप लोगों के घरों में नजर बंद करेंगे, लेकिन आप सोच पे पैरे नहीं बिठा सकते। ये चीज अब हुकूमत के अंदर और हुकूमत के पीछे जो हुकूमत है उनमें भी ये रियलाइजेशन आ चुकी है, और यही वजह है कि अब उन्होंने ये देखा कि हमने तो एनओसी मंसूख कर दिया, लेकिन अब चारों अतराफ से लोग रवाना हो चुके हैं। आपने स्वाबी से लेके सखर तक मोटरवे के, आप आज सुबह जाए ना, आप सोशल हैंडल जो है नेशनल हाईवे और मोटरवे का उठा के कि कौन सा ऐसा इंटरचेंज है जो आपने बंद नहीं किया, कौन सी ऐसी इमरजेंसी थी कि वहां पे क्या हर जगह पे सड़कें बन रही हैं, तामीर और मरम्मत का काम हो रहा है? नहीं, काफिले आ रहे थे। तो आपको ये खदशा था कि यहाँ पे एक इतना बड़ा हजूम, एक तरफ पॉलिटिकली जो बहुत ज्यादा गुस्से में है, शदीद इस्तराब में है कि पाकिस्तान में आइन और कानून की हुकूमत की हुक्मरानी है नहीं है, यहाँ पे नाफरमानी की हुकूमत है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद में ही इंतहाई हसास तरीन मामले के ऊपर टी चौक और शारा दस्तूर और रेड जोन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फैसले के खिलाफ जो है कि मजहबी जमातें जो है कि वो पहुंच चुकी हैं। और अगर उसमें जरा सी भी आज कोई लर्जिश होती, जरा सी भी उसमें आज कोई कोताही होती, तो एक बड़ा हादसा वहां पर भी, और एक ये पॉलिटिकली मिलकर ये खुदा न खास्ता खदशा ये था हुकूमत को और हुकूमत के पीछे जो हुकूमत है उन दोनों को, कि अगर ये बांग्लादेश वाले हालात पैदा हो गए तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल होगा। फिर ये सोचा जाएगा कि किसकी मंजिल क्या है। और महमूद खान अचकज़ई ने आज जो तरनोल में कहा कि हसीना वाजिद को तो भागने के लिए मौका और जगह मिल गई थी, शहबाज शरीफ को भागने की मौका और जगह भी नहीं मिलेगी, तो ये नौबत यहां तक आ चुकी है। इसलिए ये सारा का सारा एहतमाम किया गया। सूरत हाल जो है वो ठीक है, बांग्लादेश की सूरत हाल का खदशा मौजूद था, और फिर आपको टाइम देते हैं आगे। जी अच्छा, अब इसमें सलमान नीस साहब आप ये बताइएगा कि आपके इल्म महमूद अचकज़ई का भी जिक्र किया गया, उन्होंने कहा पाकिस्तान का आईन इजाजत देता है किसी भी सियासी जमात को कि वो जो है वो एहतजाज करे। हमने कौन से डंडे उठाए या बंदूकें उठाई हुई हैं, लोग ही आ रहे हैं, जलसा हो रहा है। और इसके साथ साथ आपके इल्म है कि आर्मी चीफ ने भी गुज़िश्ता दिनों में यह बात की थी कि जो आइन और शरीयत को नहीं मानता वो पाकिस्तानी नहीं। तो अब ये जो पीटीआई को, फकत पीटीआई को रोका जाता है जलसे से, एनओसी मनसूख या रीशेड्यूल किया जाता है, इस क्या आपकी ये हुकूमत समझती है कि वो पाकिस्तानी नहीं, या आइन सिर्फ पीटीआई को इजाजत नहीं देता? क्या मामला क्या है? नहीं, हुकूमत ये नहीं समझती कि वो पाकिस्तानी नहीं है। मेरे ख्याल है हुकूमत ये समझती है कि वो इंतशारी टोला है, जिसकी वजह से ये सारे इकदाम किए जाते हैं। अगर पिछले 24 घंटों के ऊपर एक नज़र डालें तो उसमें एक चीज़ ये थी कि ये जो जलसे की रीस्केड्यूल का पूरा मामला था, इसके अंदर इस्लामाबाद के अंदर बहुत हाई लेवल की मीटिंग हुई, जिसके अंदर चीफ कमिश्नर मौजूद थे, आईजी इस्लामाबाद मौजूद थे, साथ ही साथ जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके वहाँ पे हुकाम मौजूद थे, और उन्होंने जो है वो ये कलेक्टिवली डिसीजन लिया कि ये जो जलसा पीटीआई का है इसको थोड़ा सा रीस्केड्यूल किया जाए, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर ऑलरेडी पॉलिटिकल एक्टिविटी और टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो ये तो एक चीज़।
دوسری چیز یہ کہ جس طرح پہلے ذکر کر رہے تھے کہ یہ صرف ہم پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیوں کرتے ہیں اسپیسیفکلی، کوئی پی ٹی آئی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا. اور جس طرح محمود اچکزئی کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جلسے جلوس کے اوپر تو بالکل کوئی پابندی نہیں ہے. آپ نے ماضی کے اندر دیکھا ہے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جب انہوں نے جلسہ کرنا ہوتا ہے تو وہ جلسہ کرتی ہیں، وہ این او سی کا انتظار نہیں کرتی. اگر آپ نے کل کے بیانات دیکھے ہوں بیرسٹر سیف کے جو آفیشیل اسپوکس پرسن ہیں کے پی کے گورنمنٹ کے، اور ساتھ جو سی ایم کے پی کے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، انہوں نے بھی کچھ اسی قسم کے بیانات دیے تھے. شیر افضل مروت نے بھی اسی قسم کے بیانات دیے تھے کہ ہمیں این او سی کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے جلسہ کرنا ہوگا تو ہم کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے نا پیپل آر ناٹ دیئر ود دیم. یہ ایک برنگنگ، وہ جس طرح کہتے ہیں نا برنگنگ اسٹارم ان اے ٹی کپ، یہ ویسی بات ہے کہ لوگ چل پڑے ہیں سکھر سے اور اس کے بعد بلوچستان سے اور کے پی کے سے، اور انہوں نے آ کے یہاں پہ پوری کی پوری جو ہے نا وہ تختہ الٹ دینا ہے اور بنگلہ دیش کے ساتھ اس کو سارے معاملے کا اس کا کمپیریزن کرنا یہ بالکل جسٹیفائڈ نہیں ہے. جو بنگلہ دیش کی عوام تھے وہ اپنے انڈیویجول حقوق کے لیے نکلے ہیں، وہ اتنے اویئر تھے اور پولیٹیکلی ایجوکیٹڈ تھے کہ وہ کسی حکمران یا فرد واحد کے لیے کٹنے مرنے کے لیے باہر نہیں آئے، وہ اپنے حقوق کے لیے باہر آئے ہیں. آن دا کنٹریری اسلام آباد کے اندر جو آپ سچویشن دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ پی ٹی آئی کے تناظر کے اندر، وہ ایک فرد واحد کی بات کو سنتے ہوئے معاملات کو لے کے آگے چلتے ہیں جس کے اندر کنفیوژن بہت زیادہ ہے. جیسا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ صبح 7:30 بجے اعظم سباتی صاحب کو جی آج جیم کیوں تھا پورا ملک سر؟ اگر ظاہر پاور ہی نہیں اس لیے کیونکہ آپ کا سپریم کورٹ کا جو ڈیسیجن ہے اس کے اندر منڈے میں آلریڈی منڈے کو جو ہے وہ ایکٹیویٹی ہوئی سپریم کورٹ کے احاطے کے اندر، اور پارلیمنٹ کے جو پارکنگ لاٹ ہے اس کے اندر لوگ داخل ہوئے، اور جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کا خدشہ یہ تھا کہ یہ والا جو ڈیسیجن ہے یہ زیادہ پرابلمیٹک ہو سکتا ہے، اس وجہ سے پورے کے پورے شہر کو کارڈن آف کیا گیا. اور اس میں اسپیسیفکلی ریڈ زون کا ایریا ہے اگر آپ نے دیکھا ہو شاہ جی. باقی جو اس شہر کے جو داخلی راستے بند کیے گئے وہ اس پورے کے پورے ہجوم کو اور ایک بڑے موب کو روکنے کے لیے تھے. تو چلیں وہ آپ اسلام آباد کی حدود کی بات کر رہے ہیں، ویسے تو موٹر بیس پہ بھی جیسے آپ نے جس طرح یہ بات کی پی ٹی آئی کے لوگوں کی، اس میں صرف ایک چیز ایڈ کر لیجیے گا. کل رات کو چیف سیکرٹری کے پی کے اور آئی جی کے پی کے نے بھی 2 لیٹرز نکالے، اور وہ انہوں نے جو اپنے تمام ملازمین ہیں ان کو لیٹر لکھ کے روکا کہ آپ کو جو یہ پولیٹیکل پارٹیز پریشرائز کر رہی ہیں اس ریلی میں شامل ہونے کے لیے، آپ اس کا حصہ نہیں بن سکتے. تو علی امین گنڈا پور کا تو یہ کنٹرول ہے اپنے صوبے کے اوپر، اپنا آئی جی اور اپنا چیف سیکرٹری ان کے ساتھ نہیں ہے، انہوں نے لیٹر نکالا ہے. اس کے بارے میں بھی ذرا سوال پوچھیں کہ دیکھیں اس کے بارے میں بھی سوال رکھتے ہیں. چلیں جی وہ بھی سوال آگے رکھ لیتے ہیں. لیکن بیچارے راج صاحب یہ بتائیے گا، ہم نے دیکھا ہے کہ اتنا جلسے کا امپیکٹ نہیں ہوتا، آج جتنا جلسہ رکنے کا اثر جو ہے وہ ہوا ہے، بلکہ حکومت کا جو ہے وہ ترا نکل جاتا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت حکومت نے جو کوشش کی، جو کاوش کی، جس طرح سے ملاقاتیں ہوئی وہ ہم سب کے سامنے ہیں. مگر پاکستان تحریک انصاف کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ کیا کہیں یہ تو نہیں ہے جیسے وہ کنٹینر رکھ کے 3 مہینے تک پہلے بھی حکومت کو کنفیوژن میں ڈالے رکھا تھا اور خود بھی پی ٹی آئی اپنے کارکن کو جو ہے وہ ایکٹیو رکھ رہی تھی، کیا اسی حکمت عملی کے تحت پاکستان تحریک انصاف چل رہی ہے؟ بہت شکریہ نقی صاحب. ایک تو میں ذرا سلمان انیس صاحب نے کہا کہ یہ انتشاری ٹولہ ہے، میں نے جواب دے دوں تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو. سلمان انیس صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. سلمان صاحب نے انتشاری ٹولہ کس نے قرار دیا ہے؟ میں یہ تو پاکستان کی عوام نے تو نہیں قرار دیا ہے نا. اگر پاکستان کی عوام انہیں انتشاری ٹولہ قرار دیتی تو 8 فروری کو جس طرح سوات سے لے کر رحیم یار خان تک لوگ نکلے اور بلے پر انہوں نے مور لگائی، اگر انتشاری ٹولہ ہوتا تو بلے پہ مور نہیں لگائی، ان کو تو انتخابی نشان ملا. آپ بھی اپنے لیڈر کی طرح ساری باتیں کر جاتے ہیں نا. بشارت راجہ صاحب ڈھونڈ کر بات تو سنیں سر. سلمان صاحب نے آپ کی بات میں بولا نہیں ہوں. ڈھونڈ کر پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ میدان کو ڈھونڈ کر انہوں نے ان کے انتخابی نشان پر مور لگائی. اگر یہ انتشاری ٹولہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. دوسرا انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا ہے. ان کے بقول یہ جو جتنے بھی کنٹینر لگائے گئے اور سڑکوں کو بند کیا گیا، اس پر یہ پھول لے کر کھڑے تھے. جناب پی ٹی آئی کے کارکنوں آ رہے تھے، وہ پھول لے کر کھڑے تھے جناب کہ ہم ان پر گل پاشی کریں گے. کمال کرتے سلمان علی صاحب، پورا ملک جام کر دیا گیا. صبح سپریم کورٹ جاتے ہوئے جس طرح میں خجل خوار ہوا، 2 سے 2.5 گھنٹے میں ایک ہی جگہ پھنسا رہا یہ ڈبل روڈ کے قریب. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آپ کے لیے پورا ملک صرف اسلام آباد ہے، پورے ملک میں نہیں ہو رہا، صرف اسلام آباد کی بات ہو رہی ہے. کلرکار کو کیوں بند کیا؟ کلرکار کو کیوں بند کیا حضور آپ نے؟ صاحب آپ بھی یہ جو حضور بات کر رہے تھے کلرکار کو بند کیا آپ نے رواج کو بند کر دیا، آپ نے پورا جواب ملک جام کر دیا. آپ جواب تو سنیں سر، آپ مجھ سے جواب سنیں. اب یہ تو بات میں وزن نہیں ہے بلا وجہ کی جو بات سر آپ اگر ڈس ایگری کریں گے تو اپنے ٹائم پہ کیجیے گا پلیز. جو بات شاہ صاحب نے کی کہ اس حکومت کو جو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ کامیاب ہو جائے گا
اور پھر جو یہ جو حکومت ہے یہ اپنے پر اوپر تھوڑا چلتی ہے جی. شہباز شریف جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں, وزیر اعظم ہیں, وہ آئے روز تقریر کرتے ہیں, وہ برجستہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں, اور کئی دفعہ وہ بات کرتے کرتے اس کو ٹویسٹ کر دیتے ہیں. جس طرح کل انہوں نے کہا کہ میں بلا خوف و تردید, وہ ان کا اپنا جو ہے میں اس ملک کا یک جان دو قالب والی بات آ گئی. تو یہ جب حکومت اس طرح کا دوسروں کے لاٹھیوں پر بیساکھیوں پر چلے نا تو وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہتی. یہاں پر مجھے عبداللہ حسین کا ایک قول یاد آ رہا ہے کہ تضادات سے بھرا ہوا جو مجموعہ ہوتا ہے نا, کوئی بھی شخص ہو وہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا. یہ حکومت کمزور بیساکھیوں پر کھڑی ہے. اس سے خطرہ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ کیا, اور پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ کامیاب ترین جلسہ ہوگا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں. سیاسی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, پیپلز پارٹی کے بعد اس ملک کے اندر جتنے بھی جلسے, بڑے جلسے کیے, کراؤڈ اکٹھا کیا, وہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف نے کیا. ان کے اشیر کوئی بھی, یہ دیکھیں اکتوبر میں میاں نواز شریف صاحب لندن سے آئے تھے نا, پوری حکومتی مشنری استعمال کر کے لوگوں کو امڈوایا گیا. لوگ امڈے نہیں, لوگوں کو امڈوایا گیا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ بات نہ بنی تو پھر میاں صاحب نے وہاں کبوتر اڑائے اور چل سوچا لوگ جناب. چلے میں آگے بڑھتا ہوں. زبیر یہ بتائیں, ظاہر ہے سیاست کے حوالے سے یا سیاسی فلسفے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ولینر کا ایک بڑا نام ہے. اس نے بھی کہا تھا کہ سیاست میں اگر آپ آگے بڑھیں تو اتنی گنجائش ضرور رکھیں کہ 2 قدم پیچھے ہٹنے کی بھی گنجائش ہو, یعنی اگر کوئی تلخی اس لیول پہ پہنچے. اور پھر ظاہر ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بڑا جمپ لینا ہو تو آپ جو ہے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور پھر آپ ایک لانگ جمپ لیتے ہیں. تو یہ بتائیے گا کیا آج کچھ اسی اصول کو فالو کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے بھی کہ آج یہ جلسہ روکا ہے, پھر 8 ستمبر کو جو ہے وہ ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا, لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ہمیں فیک نیوز کو بھی ڈسکریج کرنا چاہیے. اور سلمان انی صاحب جو ہیں وہ بڑا ماشاءاللہ بڑا اچھا بولتے ہیں, اور جب یہ بات کرتے ہیں جس طریقے سے یہ دلائل دیتے ہیں تو عطا تارڑ اور رانا مشہود صاحب کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ان کے دلائل میں جب وہ فیک نیوز کا سہارا لیتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ہمیں اس کی بھی تصحیح کرنی چاہیے. جن 2 لیٹرز کا یہ حوالہ دے رہے ہیں وہ لیٹر جو ہیں وہ جعلی تھے, وہ فیک لیٹرز تھے, اور وہ فیک لیٹر جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کر رہے ہیں. جہاں تک رہی آپ کی بات کی, آپ نے جو سوال پوچھا, دیکھیں اس وقت آج اگر یہ جلسہ ہو جاتا تو اس میں جو عمران خان نے حاصل کرنا تھا یا پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کرنا تھا وہ یہی تھا. مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنی اسٹرینتھ جو ہے وہ شو کرنی تھی, اور وہ اسٹرینتھ آلریڈی شو کر دی گئی ہے. اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عمران خان کے لیے کھونے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ اڈیالہ جیل میں موجود ہیں, وہ 1 سال سے زائد ہو گیا ہے وہ قید میں ہیں, ان کی اہلیہ جو ہے وہ بھی قید کاٹ رہی ہیں. پارٹی کو جو ہے وہ توڑنے کی کوشش کی گئی, ان کے پاس تو کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. اور اگر یہ جلسہ ہوتا تو پھر اس کے نتیجے میں تصادم ہوتا تو کون اس کا شکار ہوتا؟ عام آدمی جو ہے وہی اس کے نتیجے میں آنسو گیس کے شیل کھاتا, خدا نخواستہ کوئی گولی چلتی تو اس کا بھی سامنا جو ہے وہ عام آدمی نے ہی کرنا تھا. تو عمران خان نے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک زیرک سیاستدان کی طرح یہ فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی سیاست کے لیے اپنے ورکرز کو ایندھن نہیں بنایا. آج جو ترنول سے جو گرفتاریاں ہوئی ہیں, ان گرفتاریوں کی اگر آپ فہرست نکالیں تو اس میں جو پیشہ کا جو خانہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں مصری ہوں, کوئی کہتا ہے کہ میں پلمبر ہوں, میں نے فروٹ کی ریڑھی لگائی ہوئی تھی, کوئی کہتا ہے کہ میں مزدور ہوں. یعنی وہ لوگ اس جلسے میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں جو پاکستان کی میجورٹی ہے, جو لوور مڈل کلاس اور لو انکم کے لیول کے لوگ ہیں, وہ پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت ورکر بن چکا ہے. یہ لوگ, یہ جس طریقے سے بات یہاں پر ہوئی کہ یہ عمران خان کی پکار پر آئے ہیں یا ان کی کال پر آئے ہیں, ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. جب عمران خان اقتدار میں تھے تو اس وقت پی ڈی ایم کے ساتھ بھی بہت بڑی تعداد میں عوام تھے, کیونکہ اس وقت عمران خان کی حکومت سے وہ لوگ تنگ تھے. اب جو موجودہ حکومت ہے اس سے تو عوام جو جان چھڑانا چاہ رہی ہے, کیونکہ ایک تو ان کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے, دوسرا ان کے جو فیصلے ہیں وہ براہ راست عوام کی کمر کو توڑ رہی ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ صرف کسی ایک عمران خان کی کال کی بات ہے, تو عمران خان تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے, وہ تو منظر عام پر آ ہی نہیں رہا. وہ تو اگر کلٹ ہوتا تو ان کو دیکھنے والے تو لوگ, اس کا پیغام جو ہے وہ جا رہا ہے معاشی پالیسی. اور جب یہ کال دی جائے گی, چاہے 100 مرتبہ یہ جلسہ منسوخ ہو,
یہ عوام باہر نکلیں گے کیونکہ عوام آئے گی کیونکہ وہ حکومتی پالیسیوں سے بھی تنگ ہے اور وہ طبقہ جو ہے وہ آئے گا یقیناً. یہ ایک اہم پوائنٹ ہے اور یہ ظاہر ہے اسی سے حکومت کے ذہن میں بھی میرے خیال میں اس میں بہت سی چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی رہی ہیں, لیکن اس پہ مزید بھی بات کریں گے. اور پھر اس جلسے کو لے کر ود ان پارٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس میں مختلف آراء کیوں ہیں, بات کریں گے. بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خالد جمیل صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, یہ بتائیے گا کہ ایک جانب تو حکومتی پالیسی کا ہم نے ذکر کیا, کیا ان کی حکمت عملی تھی, کیا پی ٹی آئی کی, مگر جب یہ جلسہ منسوخی یا ری شیڈول کرنے کی بات سامنے آئی تو اس کے بعد جس قسم کی ود ان پارٹی جو لیڈرشپ کے درمیان ایک تقسیم نظر آئی ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یعنی شعیب شاہین, سلمان اکرم راجہ اور سب سے بڑھ کر خود جو عمران خان کی ہمشیرہ ہیں علیمہ خان, انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر یہ بیان داغ دیا. تو اس سے کس کو فائدہ ہے اور کیا صورتحال, اور کیوں یہ صورتحال ڈیولپ ہوئی جب یہ کہہ دیا گیا کہ خود عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جلسہ منسوخ کر دیا جائے؟ دیکھیں, پاکستان کا سیاسی ماحول اور ایک سیاسی تاریخ ہے. پاکستان کی 70 سالہ سیاسی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو دو طبقات آپ کو بہت بڑے ملیں گے. ایک وہ ہے جن کی سوچ بڑی محدود ہے, بالکل ویسے ہی جیسے یہ شاہ دولہ کے چوہے ہوتے ہیں نا, کہ بڑی محدود سوچ, بلکہ سوچ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. اور ایک طبقہ آپ کو نظر آئے گا جو طوطا اور مینا کا ہے, کہ اس محدود سوچ والوں نے کہا فاطمہ جناح غدار ہے. طوطا مینا نے آنکھیں بند کر کے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا, جی فاطمہ جناح غدار ہے, شر پسند ہے, انتشاری ہے, فسادی ہے, ولی خان کے ساتھ اس کے تعلقات ہے, فلانوں کے ساتھ غداروں کے ساتھ تعلقات ہے. پھر اسی محدود سوچ والوں نے کہا بے نظیر اور بھٹو جو ہے کہ یہ غدار ہیں. تو طوطا مینا نے آنکھیں بند کر کے بغیر حقائق کو دیکھے نہ کہ غدار ہیں, پھانسی چڑھا دو, غدار ہیں. پھر اسی طوطا مینا نے نواز شریف کو جب نکالا گیا تو اور پھر اسی محدود سوچ والے نے کہا جی کہ یہ بھی غدار ہے, مودی کا یار ہے. اور طوطا مینا جو تھی وہ دوبارہ آنکھیں بند کر کے نا اس نے کہا یہ انتشاری, یہ بھی غدار ہے, مودی کا یار ہے. وہی جو ہے کہ ایک طبقہ محدود سوچ والا بھی کہہ رہا ہے کہ عمران خان انتشاری ہے, فسادی ہے, فتنہ ہے. اور طوطا مینا آنکھیں بند کر کے بغیر پاکستان کی تاریخ, پرسپیکٹو, ہر چیز دیکھے بغیر کہتا ہے جی ہو یہ فسادی ہے, فتنہ ہے, انتشاری ہے, اس پہ یہ کرتے وہ کرتے ہیں. تو ہمیں ذرا آنکھیں کھول کے باہر دیکھنا چاہیے, دنیا کو دیکھنا چاہیے, پاکستان کے معروضی زمینی حقائق کو دیکھنا چاہیے. اور دوسرا جو ہے کہ دیکھیں, میں کیوں کہتا ہوں یہاں پہ نافرمانی کی حکومت ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا جا رہا تھا جی کہ آئی جی اور چیف سیکرٹری کے پی نے جو ہے کہ وہ خطوط لکھ دیے اور کہا کہ یہ احکامات نہ مانے. تو اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہوگا کہ آپ چیف ایگزیکٹو کے احکامات نہیں مانتے, آپ کسی اور کے احکامات مانتے ہیں. اسلام آباد فیڈرل کیپٹل کا ڈپٹی کمشنر جو ہے کہ سزا یافتہ, قانون اور آئین کے راہ میں, انصاف کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے والا, جس کو عدالت نے بار بار موقع دیا لیکن وہ اپنی اسی ڈگر پہ چلتا رہا, اس کو 6 ماہ کی قید ہوئی, 7 معطل کر دی احتیاطاً کہ چلو یار پڑھا لکھا ہے, کچھ افسر ہے تو شاید سمجھ جائے گا, اپیل میں جا کے اس کو چلو کچھ دے دیتے ہیں. لیکن ابھی بھی وہاں پہ آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. تو پاکستان میں جہاں پہ نافرمانی کی حکومت ہو, آئین اور قانون کو ظاہر ہے پھر وہاں پہ یہ صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ انتشاری کا آپ نے ایک نہیں کر رہے کہ ہمیں این او سی دے تو ہم کریں گے, ورنہ آپ پھر 9 مئی دوبارہ جو ہے کہ ایک ساتھ خود دے دیا, کسی پہ ڈال دیں گے. اب وہ این او سی خود دیا گیا ہے. خالد جمیل صاحب, وہ این او سی خود دیا گیا ہے. یہ جو سیاسی پارٹی کے اندر آپ کو یہ سوچ نظر آئے گی کہ اچھا, کیونکہ ہوا دی جاتی ہے نا ہر جگہ کے اندر, اسی محدود سوچ والوں کے مورے بیٹھے ہوئے ہیں, طوطے مینا بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پھر چلیں آگے بڑھتے ہیں. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے اور ایک تاریخ کا پس منظر بھی آپ نے بیان کیا ہے. سلمان صاحب, یہ بتائیے گا کہ آج جو صورتحال بھی ڈیولپ ہے, صبح سویرے کیوں یہ ضرورت پیش آئی کہ لے جایا گیا اعظم سواتی صاحب کو اور خان صاحب سے بات کروائی گئی؟ چلے ان کی لیڈرشپ کے درمیان تو جو بھی مختلف باتیں سامنے آ رہی تھی, شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا تھا, اور پھر ساری رات انگیجمنٹ بھی رہی. کیوں حکومت کو یہ ضرورت پیش آئی؟ اگر کسی اور یعنی اس مذہبی طبقے کی جانب سے احتجاج کا خدشہ تھا تو خان صاحب سے اجازت لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اجازت نہیں, غالباً جو عام اس وقت پرسپیکٹو ہے وہ یہی ہے کہ خان صاحب کی بات کیونکہ زیادہ سنی جاتی ہے, اور وہ چیئرمین تو ایک انہوں نے چھوڑا ہوا ہے مارکیٹ کے اندر, لیکن ان کی کوئی بہت زیادہ سنی نہیں جاتی. اس وجہ سے شاید وہ پروگرام اپنے میسج کو ری ایٹریٹ کرنے کے لیے انہوں نے اعظم سواتی صاحب کو آگے کیا, اور اس کے بعد جو تھے انہوں نے آ کے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب مان گئے اور ہم نے ری اسکیجول کروایا, وہ 8 کو جائیں گے. ابھی جس طرح خالد جمیل صاحب یہ طوطا مینا کی کہانی کر رہے تھے, بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, ایک آدھا طوطا مینا مجھے ابھی اس پینل میں بھی نظر آ رہے ہیں نیلے پیلے قسم کے, اور وہی جو اصل بات کو بھی فیک نیوز کہہ دیتے ہیں. حب پی ٹی آئی کے اندر جو حقیقت کے اوپر چیزیں مبنی ہوں, آپ اس کو بھی فیک نیوز کہہ دیں, تو یہ واقعی ہماری قوم کے ساتھ ایک بہت بڑے دکھ کی بات ہے. اسپیشل برانچ کے اے آئی جی ہیں کاشف عالم صاحب,
ان کی طرف سے یہ لیٹر نکلا ہے. پروگرام میں آنے سے پہلے اپنے فیکٹس ٹھیک چیک کر لیا کریں, پھر آ کے شمولیت کیا کریں اور دوسروں کی بات کو فیک نیوز کہا کریں. جسٹ اسٹینڈنگ اٹ کریکٹ. موونگ فارورڈ, یہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ اعظم سواتی صاحب کے, میں بہت پہلے سے کہہ چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کی اپنی پارٹی اتنی زیادہ رفٹ کی شکار ہے اور اتنی زیادہ ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہے کہ وہ بہت زیادہ آگے چل نہیں سکتے. خان صاحب کو تقریباً 1 سے 2 سال لگیں گے. میں آپ ہی کی طرف آتا ہوں, یہ جواب لے لیں. اس پارٹی کو دوبارہ اپنی جگہ کے اوپر آنے میں اور خان صاحب کو دوبارہ سے توجہ دینے میں, ان سارے لوگوں کو دوبارہ ری اسمبل کرنے میں, جس طریقے سے پی ٹی آئی کا شرازہ بکھر چکا ہوا ہے, یہ بہت ناممکن ہوگا کہ یہ کسی بھی قسم کی پرفارمنس دے سکیں. اس لیے کیونکہ دیکھیں, عوام کے حقوق کے اوپر یا عوام کے مسائل کے اوپر کسی کی بھی نظر نہیں ہے. ہم جو سنگل پارٹی ایجنڈا جس طریقے سے وہ چل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو باہر نکالنے, اس کے بعد باقی باتیں کرتے ہیں. باقی باتیں چلیں. اب میں سلمان صاحب ذرا جواب لے لیں. زبیر جی بتائیے. کنٹریڈکشن سے تضادات کا مجموعہ ہے. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے ان کی پارٹی کا شرازہ بکھر چکا ہے, دوسری طرف یہ کہتے ہیں جی عمران خان کی ساری قوم سنتی ہے, اس لیے ان سے اجازت لینے کی ان کی کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا, ان کی پارٹی کے لوگ پھر سبجیکٹ ٹو باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں, ان کو مت دینے کے لیے بندے بھیجے تھے. میرا پیارا بھائی, آپ بھی نقی صاحب یہ پہلے بات کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ کا طرح نکل جائے گا, گورنمنٹ کا کیوں طرح نکل جائے گا, بندے نہیں اکٹھے ہو رہے پورے. اب حوصلہ کریں, اب کیوں لال پیلے ہو رہے ہیں؟ میں لال پیلا نہیں ہو رہا, آپ بتدریج غلط باتیں کر رہے ہیں. مجھے بہت معذرت کے ساتھ آپ کو ٹوکنا پڑ جاتا ہے, میں اگنور کرتا رہا ہوں, لیکن اب آپ نے کیونکہ نام لے کے پہلے بات شروع کی ہے تو آپ اس پورے پروگرام کے اندر غلط باتوں کا مجموعہ نہیں ڈال سکتے. جو آپ کے پارٹی کا نیریٹو ہے کہ لوگوں کو بہکاؤ, ان کو مس گائیڈ کرو, مس لیڈ کرو, آپ یہ میرے سامنے نہیں کریں گے. زبیر صاحب آپ پلیز میرے سامنے نہیں کریں گے, اور میری موجودگی میں تو بالکل بھی نہیں کریں گے, معذرت کے ساتھ. رانا مشہود بننا پڑتا ہے. نہیں, رانا مشہود نہیں بننا پڑتا. آپ جیسے جو لوگ ہیں نا جو آ جاتے ہیں پارٹی کے بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے نہ کیا کریں, میرے خیال میں حاصلہ کیا کریں. دیکھیں, پرسنل پہ نہیں آنا, ایشو پہ بات کریں. اختلاف کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں خبر فیک ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ خبر درست ہے, تو ظاہر ہے یہ پھر ان دونوں کے حوالے سے یہ دیکھنا ہوگا کہ کتنی حد تک یہ بات درست یا غلط ہے. اس پہ بھی ہم بات کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ذکر کریں گے کہ اب جو کورٹ میں آج جو معاملات ہوئے ہیں, بالکل اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہا, سپریم کورٹ میں بھی کیا ہوا, اس کا ذکر کریں گے. بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آگے بڑھتے ہیں اور میں بشار رائے صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں, آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ جو معاملہ سامنے آیا اور یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب صحافیوں سے ٹرائل کے دوران بات نہ کریں, اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ہدایت سامنے آئی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ مسلسل کورٹ کو رپورٹ بھی کر رہے ہیں, آپ وہاں جا کر تمام مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیا ان کی اس صحافیوں کے ساتھ گفتگو سے کیسز پر کوئی خلل پڑ رہا تھا؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. پہلے میں تھوڑا سا وہ خالد جمیل صاحب کی بات کو, میں وہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کا ذکر کر رہے تھے. خالد جمیل صاحب انہیں حلال امتیاز بھی دیا گیا تھا آپ کی بار, وہ 14 اگست کو, شاید وہ آپ کو یاد ہوگا. تو یہ جو آج جسٹس میاں گل حسن اور اورنگزیب کی عدالت جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے, انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہے. فیصلہ نہیں دیا بلکہ یہ کہا گیا کہ ثاقب عشی صاحب ہمارے دوست ہیں, انہیں کہا گیا کہ وہ جا سکتے ہیں, جو بھی صحافی جاتا ہے وہاں پر اڈیالہ جیل میں, وہ اس کو رپورٹ کرنے کے لیے جو کیس کی پروسیڈنگ ہوتی ہے, اس کی سماعت میں جو کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی وہاں جا کر روکا گیا ہو کہ وہ صحافیوں کو خلل نہیں پڑتا. اب دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں 2018 میں نے نواز شریف کا پاناما کیس کور کیا تھا. نواز شریف صاحب کو اڈیالہ جیل سے لایا جاتا تھا تو یہاں پر آ کر وہ ہم سے گفتگو بھی کرتے تھے, ہمارے سوالوں کا جواب بھی دیتے تھے, ہم ان سے جو پوچھتے اس کا جواب دیتے. وہ دوسرے دن اخبارات میں رپورٹ ہوتا, ٹی وی پر اسی وقت آنے ہوتا. جو صحافی اڈیالہ جیل میں جائیں گے اس کیس کی رپورٹنگ کے لیے, وہ ضرور عمران خان سے گفتگو کریں گے اور عمران خان بھی ان سے گفتگو کرے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں جا کر صرف وہ جج کیا کہہ رہا ہے جی, اچھا جو گواہ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, وکیل کیا آرگو کر رہا ہے, یہ چیزیں رپورٹ تو ہوتی ہیں, لیکن یہ اس کے علاوہ بھی عمران خان جو گفتگو کریں گے وہ رپورٹ ہوگا. کوئی خلل والی بات نہیں ہے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا. اگر اس پر عمل درآمد ہوا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بس جو صحافی ہے وہاں پر کاغذ پینسل لے کر جائیں, گواہ کٹہرے میں کھڑا ہو, وکیل جرا کر رہا ہو, وہ جو کہے بس وہی بات کہے, ایسا نہیں ہوگا. اس سے کیسز کے اوپر کوئی خلل نہیں پڑتا, ایسا نہیں ہوگا. رپورٹ بھی کیا جاتا ہے ظاہر کیس. اچھا, میں تھوڑا آگے بڑھتا ہوں. یہ بتائیے گا خالد جمیل صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بانی پی ٹی آئی کی تصویر پر پہلے پابندی تھی, ان کا نام لینے کے حوالے سے پابندی تھی, اب کورٹ کے باہر گفتگو کرنے پہ بھی پابندی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا فائدہ یا نقصان پہنچے گا؟ پاکستان تحریک انصاف پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اور بالخصوص جب ہم صحافی بات کرتے ہیں تو ہم آزادی اظہار کے حوالے سے بھی ہمارے لیے ایک بڑا سوال ہوتا ہے.
دیکھیں عدالتی کارروائی کے دوران بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بات بالکل نہیں ہوگی. عدالتی کارروائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عدالتی کارروائی میں بریک بھی آتی ہے نا, وقفہ بھی ہوتا ہے. جج صاحب تھوڑی دیر کے لیے اٹھتے ہیں, چائے کے لیے جاتے ہیں, یا کسی وجہ سے بریک آتی ہے, اس کے دوران گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. عدالتی کارروائی کے دوران کسی عدالت میں بھی, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, لوور کورٹ, کہیں بھی ہو, وہ سیاسی گفتگو منع ہی ہوتی ہے. ویسے بھی گفتگو منع ہوتی ہے, آپ آپس میں جو ہے کہ آپ گفتگو نہیں کر سکتے عدالتی ڈیکورم کے اندر. تو میرا خیال ہے یہ اس تناظر کے اندر ہے, یہ قطعاً اس تناظر میں نہیں ہے کہ وہ بات ہی بالکل نہیں کر سکتے. دوسری ایک اور چیز بڑی مزے کی آپ سے ایک شیئر کرنا چاہ رہا ہوں میں, کہ وہ سننے دیکھنے والوں کی بھی انفارمیشن میں اضافہ ہو جائے, اور ہم جو سارے آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں, کہ پاکستان کی عمر 77 سال ہے اور مجھے عملی صحافت میں 30 سال سے اوپر ہو گیا عرصہ. اس 30 سال میں نے جو فیک نیوز بہت بات کی جاتی ہے. میرے تجربے کی روشنی میں پاکستان میں سب سے زیادہ فیک نیوز ریاستی مشینری پیدا کرتی ہے. میں پرنٹ میں کام کیا, الیکٹرانک میں کیا, اور ابھی ڈیجیٹل جو ہے اس میں بھی کر رہا ہوں. تو وہ جو پرنٹ جو فیک نیوز تھی وہ بھی آپ, الیکٹرانک اور ڈیجیٹل فیک نیوز ساری کی ساری اس وقت بھی, میں آج بھی بڑی وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جو حکومتی ریاستی سطح پہ خبریں اور جو نیریٹو آتے ہیں, چاہے وہ ذرائع کر کے آتے ہیں, چاہے کچھ بھی کر کے آتے ہیں, وہ زیادہ تر فیک ہوتی ہیں. دوسری بات, ڈیجیٹل ٹیررزم کی بات کی جاتی ہے. پاکستان کی ہسٹری میں اپنی عملی صحافت کے تجربے کی روشنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پرنٹ ٹیررزم, الیکٹرانک ٹیررزم جو سب سے زیادہ جنہوں نے کی, وہی اب سب سے زیادہ ڈیجیٹل ٹیررزم کا الزام لگا رہے ہیں ہم. یہ اس لیے ہے کہ جو پہلے ان کی بات سنی جاتی تھی, جو وہ کہتے تھے, لوگ آنکھیں بند کر کے اس پہ یقین کرتے تھے, عمل بھی کرتے تھے. یقین نہیں کیا جاتا, بالکل صحیح ہے. جو ہے کہ ان کی بات, اب صورتحال بدل چکے ہیں, اب حالات بدل چکے ہیں, کو دیکھتے ہیں, تو اس لیے ٹریس بھی ہو جاتی ہے, فلٹر بھی ہو جاتی ہے, فیک نیوز فوراً جو ہے وہ فلٹر بھی ہو جاتی ہے. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. میں تھوڑا بالکل صحیح ہے. اچھا تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. یہ آج سپریم کورٹ میں جو کچھ ہوا ہے, زبیر علی خان صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ کے نزدیک اس وقت جو بھی صورتحال رہی, آپ کے علم میں ہوگا, وہ بیان بھی چیف جسٹس صاحب کا ہمارے سامنے ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے کبھی لگا کہ میں دباؤ میں فیصلہ کر رہا ہوں تو میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا, لیکن آج خاصے دباؤ میں نظر آئے ہیں. کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہمارے دوست آج کورٹ روم کے اندر موجود تھے, جس طریقے سے وہاں سے رپورٹ ہو رہا تھا, بشارت راجہ صاحب مجھ سے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اتنے بے بستے, اتنے لاچار کبھی بھی کسی بھی چیف جسٹس کو نہیں دیکھا گیا. وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کسی وکیل کو روسٹرم کے اوپر اونچی آواز میں بات تو درکنار, اگر وہ اس کا تعلق کسی مخصوص جماعت سے ہے تو وہ روسٹرم پر اگر کھڑے بھی ہو جاتے تھے تو ان کو ڈانٹ بھی پڑتی تھی اور ان کو بٹھا دیا جاتا تھا. لیکن آج نہ صرف وہاں پر کچھ علماء نے ان کے ساتھ ایسی گفتگو کی جو کہ اس کرسی کے تقدس سے جو ہے وہ اس کا خیال نہیں رکھا گیا. میرا خیال ہے کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جس طریقے سے آج کاروائی ہوئی ہے وہ تصدیق آمیز تھی کسی ایک چیف جسٹس کے لیے. اور توہین عدالت کی جو پاور ہوتی ہے وہ تو استعمال کی جاتی ہے, عدالتوں کے پاس یہ اختیار تو ہے, لیکن جو عدالتیں جو ہے وہ اپنی عزت یا اپنی جو وقار ہے اس کو اپنے فیصلے اور وہ کس طریقے سے قانون اور آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, کس طریقے سے وہ انسانی حقوق کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں, اس سے جانا جاتا ہے. لیکن آج بالکل ایک بے بس نظر آئے. انہوں نے نہ صرف چیمبر میں ملاقاتیں کی اور پھر وہ فیصلہ کیا, ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ انہوں نے جو خود فیصلے دیے ان کو یہ قرار دیا کہ یہ متنازع فیصلے ہیں. اس قرار دینے کے بعد وہ چیف جسٹس کے عہدے پر بیٹھنے کے اہل ہے یا نہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال اٹھ چکا ہے. اچھا, اس پہ سلمان انیس صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج ایک تو کورٹ پہ جو صورتحال رہی, جس طرح سے بھی فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا, وہ تبدیل ہوا نہیں ہوا, سوال یہ ہے کہ کیا پارلیمنٹ کے اختیار کی بات کی کہ پارلیمان کے اختیار میں چیف جسٹس صاحب نے یہ ریمارکس دیے ہیں, تو اگر کوئی بل ایسا ہے جس پر اعتراضات ہیں اور اس کو چیلنج, پھر کون سا فورم ہے جہاں پہ کیا جائے گا؟ پارلیمنٹ کوئی بل پاس کر دے, کیا اسے کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا؟ یہ جو ریمارکس ہے کہ پارلیمنٹ جو کر دے وہی درست ہے اور سپریم کورٹ بھی اس کے تابع ہے کہ وہ اس پہ فالو کرے, تشریح اپنی جگہ پہ, مگر یقینی طور پر اگر بل آپ کو غیر آئینی لگ رہا ہے تو آپ وہیں پہ جا کے چیلنج کرتے ہیں. جوش خطابت میں کہہ جاتے ہیں ساری کی ساری چیزیں, اس کے بعد میں خود ہی ان الفاظ سے جو ہے وہ پلٹ جاتے ہیں. اب اصل بات تو یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ آج آیا ہے یہ پرانے فیصلوں کے تناظر میں آیا ہے, وہ غیر مقبول تھے, پھر اس کے اوپر پوری کی پوری پٹیشنز آئیں اور پھر کورٹ نے ہی خود اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے یہ جو آج ڈیسیجن دیا ہے اس میں علماء کو انوالو کر لیا. تو دیکھیں, دس از ویری سیڈ, دس از ویری انفارچونیٹ
کہ یہ جو ہمارے لیے سرکس ایک بنایا ہوا ہے نا، وہ عام انسان اب کس کی بات کے اوپر اعتبار کرے اور کس کی بات سنے. ججز اینڈ جوڈیشری ہیو دیئر اون سے، دے ہیو دیئر اون ٹیک. اسی طرح جو پارلیمنٹ ہے، جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کا ایک بالکل نان سیریس ایٹیچیوڈ ہے. وہ ایک بالکل اپنے مطلب اپنے ایجنڈاز اور اپنے جو گیون آبجیکٹیوز ہیں ان کے اوپر کام کرتے ہیں. تو جو میں آپ سے ہمیشہ بات، اور ابھی آف ایئر جو بات ہو رہی تھی بشارت راجہ صاحب سے، وہ بھی یہی ہے کہ دیکھیں یہ اشرافیہ ہے، ان کے اپنے ایجنڈاز ہیں، ان کے اپنے پولیٹیکل ایمز ہیں. آپ کے لیے، میرے لیے، عام عوام کے لیے ان کے دل میں کوئی درد نہیں ہے، عام عوام کی کوئی بات نہیں ہے، نان ایشوز میں پھنسے ہوئے ہیں. جو لیٹیگیشنز چل رہی ہیں، ایک افسوسناک صورتحال کا آپ نے بھی ذکر کیا ہے، اور آپ نے کوزے میں دریا بند کر دیا ویسے سلمان انیس صاحب کہ ان سب کے اپنے سٹیکس ہیں، عوام نہیں ہے، اور ظاہر ہے یہ صورتحال افسوسناک ہے. اس لفظ سے انداز ہو گیا. میں بشارت صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ کیا سمجھتے ہیں آج جس طرح سے حنیف رائس صاحب نے بات کی اور انہوں نے کہا آپ ہمیں اخلاقیات کا درس نہ دیں، یہ چیف جسٹس کے لیے کیوں اس حد تک نوبت آئی آج جو صورتحال بدمزگی کی؟ مجھ سے پہلے زبیر بات کر رہے تھے. آج میں نے چیف جسٹس صاحب، مجھے 12-13 سال ہو گئے عدالتیں کور کرتے ہوئے. اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے کور کرتا تھا. میں نے بہت کوئکلی جواب اتنا بے بس کسی چیف جسٹس کو نہیں دیکھا جتنا میں نے آج چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو دیکھا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی آواز میں آج وہ ان کی آواز کپ کپا رہی تھی، لرز رہی تھی. اچھا وہ وکلا روشن پر کھڑے ہو کر انہیں اخلاقیات کا درس دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اور پھر چیف جسٹس صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے وکلا کو تحمل سے کام لینا چاہیے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ فیصلہ ٹھیک دینا جی. مولانا فضل الرحمان صاحب، ایون ایک مولوی صاحب نے انہیں یہ کہہ دیا کہ آپ کس طرح کے قاضی ہیں. مطلب اس طرح کی آج وہاں پر ایون کے ڈکٹیٹ تک کیا جا رہا تھا. یہ صورتحال ہمیں آج لی جو کہ ہماری عدلیہ کی تاریخ کے حوالے سے بہرحال ایک افسوسناک صورتحال ہے، لیکن بہرحال ملک میں امن و امان قائم رہے، یہ ہماری دعا ہے. اسی کے ساتھ ہی تمام پینلسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.